बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आपको हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। बराए मेहरबानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सहरी करके सो रही थी, अचानक अम्मा के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैं जल्दी से भागते हुए बाहर आई तो देखा अम्मा बैठी रो रही थी। मैंने अम्मा से पूछा, क्या हुआ है अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? अम्मा ने कहा, तुम्हारे अब्बा की टांग में चोट लग गई है, अभी कुछ लोग उनको घर छोड़ कर गए हैं। मैंने अम्मा से पूछा, अब्बा कहाँ हैं? अम्मा ने कहा, पास वाले कमरे में लेटे हुए हैं। मैं जल्दी से अब्बा जान के पास गई तो अब्बा चारपाई पर लेटे हुए थे। उनकी पूरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अब्बा दर्द से बेचैन थे, तकलीफ उनके चेहरे से नज़र आ रही थी। मैंने कहा, अब्बा ये सब कैसे हो गया? अब्बा ने कहा, बेटा आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बस काम करते हुए गिरने की वजह से ये सब कुछ हो गया है। मैं कुछ देर अब्बा के पास बैठी, फिर बाहर आई। अम्मा बहुत परेशान थी, मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने अम्मा को चुप करवाया। अब्बा का ज़ख्म काफ़ी गहरा था, ना जाने कब ठीक होता, जिसकी वजह से अब्बा काम पर भी नहीं जा सकते थे। हम लोग बहुत परेशान थे। एक दो दिन गुजरे और हमारे घर में जो कुछ भी था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हम 4 बहनें ही थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मैं घर में सबसे बड़ी थी। घर में कुछ खाने पीने को नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में जो राशन था वो सब ख़त्म हो चुका था। अम्मा बहुत परेशान थी। मैं दोपहर के वक्त कमरे में बैठी हुई थी। अम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई, गुलमीना गुलमीना कहाँ हो, ज़रा बाहर आओ। मैं जल्दी से बाहर अम्मा के पास गई और अम्मा ने मुझे कहा, किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, उन्हें धो दो। मैंने अम्मा से कहा, जी अम्मा ठीक है, मैं धोती हूँ। दोपहर का वक्त था, बाकी सब लोग आराम कर रहे थे। अब्बा भी लेटे हुए थे। दर्द की वजह से अब्बा की बुरी हालत थी। अब्बा का ज़ख्म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब्बा को काफ़ी गहरी चोट लगी थी। अब्बा को अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन हमारा तो सारा घर ही अब्बा की कमाई से चलता था। अब्बा खुद ज़ख्मी थे, कमाने वाला कोई दूसरा था नहीं। घर में खाने को कुछ नहीं था। भूख से हम लोगों की बुरी हालत थी। मैं, अम्मी और अब्बा तो फिर भी समझदार थे, लेकिन छोटी बहनें बहुत परेशान थी। सबसे छोटी इकरा इस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। इस मासूम को कुछ मालूम नहीं था। वो बार बार भूख से बेचैन होकर पूछती, आपी अब्बा खाने को कब लाएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इसे बार बार तसल्ली देती कि तुम कुछ देर सो जाओ, अब्बा कहीं से ले आएंगे। मैं किचन में गई और एक उम्मीद पर खाली डिब्बों में फिर से झांक कर देखने लगी कि कहीं थोड़े दाल चावल मिल जाएं तो मैं बनाकर छोटी बहनों को खिला दूं। बर्तनों को इधर उधर रख कर मैं इंतज़ार करती रही, ये छोटी बहनें कमरे में चली जाएं। वो बेचारी भी मायूस होकर अंदर चली गईं। मैं बाहर आई और पलंग पर बैठ गई। मैं सोचों में गुम हो गई। मेरे अब्बा शुरू दिन से मेहनत मजदूरी करते थे। ऐसा कई बार होता था कि इन्हें काम नहीं मिलता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उधार लेकर घर राशन ज़रूर लाते थे। लेकिन आज तीसरा दिन था, घर में खाना नहीं बना था। सहरी भी पानी पी कर हो रही थी और अफ्तार भी। मोहल्ले में भी किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि हमारे अब्बा ज़ख्मी हालत में घर में पड़े हैं। रमज़ान का महीना है, हम पर क्या बीत रही होगी। मैं अपनी बेबसी पर रोने लगी। घर वालों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। काश मैं बेटा होता तो मैंने अपने घर को संभाल लिया होता। मैं बेहद परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोज़ा अफ्तार करने के बाद मैं इंतज़ार में थी कि मेरे घर वाले सो जाएं। आज मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि जाए चाहे जो भी हो जाए, आज मैं अपनी बहनों के लिए कहीं ना कहीं से खाना ज़रूर लाऊंगी। रात के 9 बज रहे थे, घर में अंधेरा था। मैं दबे पाँव परेशानी की हालत में घर से बाहर निकली। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है, लेकिन अब भूख और परेशानी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने खुद को हौसला दिया और कहा, आज कुछ भी हो जाए मैं घर पैसे लेकर ही आऊँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे जहन में इस वक्त आंधी चल रही थी। मैं जो करना चाह रही थी वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं चली ही जा रही थी। मुझे कुछ मालूम न था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे चलते चलते काफ़ी वक्त हो गया। कोशिश के बावजूद मैं बाज़ार नहीं रुक सकी।
ارادہ تو بہت مضبوط کر کے گھر سے نکلی تھی۔ میں سڑک پر ایک سنسان جگہ جا کر ایک پیڑ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی گزر رہا تھا۔ لوگوں نے مجھے دیکھا تو سمجھا کہ شاید کوئی مانگنے والی ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کو روک کر اس سے مدد مانگ سکوں۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، وہاں کوئی نہیں رکا، کسی نے میری کوئی مدد نہ کی۔ میں بہت پریشان تھی، بے بسی کی حالت میں درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح درخت کے پاس بیٹھی تھی۔ لوگ آتے جاتے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑوں اور اسے کہوں کہ مجھے چند پیسے دے دو، بدلے میں کچھ بھی کر دوں گی، لیکن میری شرم و حیا مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ خالی ہاتھ گھر لوٹنے کا تصور ہی میرے لیے بہت خوفناک تھا، اور ساتھ ہی میں سوچ رہی تھی کہ اگر اماں یا ابا نے مجھے آواز دی ہوگی اور مجھے گھر میں موجود نہ پا کر ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ میری حالت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ قریب تھا کہ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر جاتی کہ اچانک ہی میرے پاس ایک نہایت خوبصورت شخص آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پیچھے چلو۔ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے، میں بے حد پریشان تھی۔ میں کھڑی ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میرا دل بری طرح لرز رہا تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، لیکن میں نے خود کو مضبوط کیا اور کہا کہ اگر بات صرف میری ہوتی تو میں بھوکے مر جاتی، مگر کوئی غلط کام نہ کرتی۔ لیکن سوال اس وقت میری چھوٹی بہنوں اور بوڑھے ماں باپ کا بھی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شخص مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا، لیکن میں حیران ہو گئی جب اس کا رخ اسی گلی کی طرف ہو گیا جہاں پر ایک طرف میرا مکان تھا۔ میری ٹانگوں میں اب بالکل جان نہیں تھی۔ اتنی رات کو گھر سے باہر میں کبھی نہیں نکلی تھی، اور اب مجھے یہ خوف ہو رہا تھا کہ نہ جانے یہ شخص کون ہے، کہیں یہ مجھے اور ابا کو جانتا ہی نہ ہو، کہیں یہ کسی اور سے بھی ذکر نہ کر دے کہ میں سڑک پر بیٹھی تھی۔ یہ اپنے دل میں میرے لیے کیا سوچ رہا ہوگا؟ انہی سوچوں میں گم اچانک میں چونک پڑی جب میں اپنے دروازے کے سامنے پہنچی۔ اس شخص نے مجھے کہا، تم گھر جاؤ، تھوڑی دیر میں سارا سامان لا کر تمہیں دیتا ہوں، آئندہ ایسا ارادہ لے کر گھر سے کبھی مت نکلنا۔ وہ تو شکر ہے تم پر کسی درندے کی نظر نہیں پڑی، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو میں تمہیں لا دوں گا، لیکن تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ میں اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہوئی کہ یہ شخص نہ جانے کون تھا، لیکن سمجھ گیا تھا کہ میرا رات کے اس پہر ویرانے میں بیٹھنے کا کیا مقصد تھا۔ میں نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے کو باہر سے کنڈی لگائی تھی۔ میں خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ گھر میں ابھی تک سناٹا تھا، اس کا مطلب تھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور انتظار کرنے لگی کہ وہ شخص واپس بھی آتا ہے یا نہیں۔ میں دل ہی دل میں حیران تھی کہ وہ اجنبی کون تھا اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے خوف زدہ نظر سے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سب سو رہے تھے، اور پھر آہستگی سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اجنبی ایک بڑا تھیلا اٹھائے کھڑا تھا جو کافی بھاری تھا۔ میں نے تھیلا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس نے مجھے سائڈ پر ہونے کا کہا اور خود وہ تھیلا اٹھا کر گھر کے اندر رکھ دیا۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف یہ معلوم تھا کہ اس تھیلے میں راشن ہے، دوسرا کچھ بھی سوچنے کے لیے میرا ذہن تیار نہیں تھا۔ وہ تھیلا رکھ کر فوراً باہر کی طرف بڑھا۔ میں اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ شخص دروازے سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے باہر نکلنے سے پہلے ایک بڑی چادر اوڑھی تھی۔ پریشانی میں مجھے اپنا چہرہ کھلنے کا احساس نہیں ہوا۔
وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک دیکھ کر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا چہرہ کھل گیا ہے، تو میں نے گھبرا کر اپنی چادر کو آگے کی طرف کھینچا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دیا کرو، دوبارہ گھر سے باہر مت نکلنا، یہ دنیا بہت خراب ہے اور تم بہت معصوم۔ اور جیسے ہی وہاں سے جانے لگا میں نے اس کو آواز دی، آپ کون ہیں؟ اپنا نام تو بتا دیں اور میں کیسے آپ سے رابطہ کروں؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے پیچھے مڑ کر کہا، میرا نام اسود ہے اور میں یہاں آپ کے برابر والے مکان میں ہی رہتا ہوں۔ آپ کو جب کبھی مدد کی ضرورت ہو مجھ کو آواز دے لیا کریں، مگر بس اتنا خیال رکھنا کہ میں اکیلا رہتا ہوں، کسی محلے دار یا پڑوسی سے ملنا جلنا نہیں ہے میرا۔ بس آج آپ کو پریشان حال جاتے دیکھا تو آپ کے پیچھے چل دیا، شکر ہے کہ آپ کسی غلط انسان کے ہاتھ نہیں لگی۔ وہ اتنے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا کہ گل مینا ایک سحر میں مبتلا ہو گئی۔ مجھ کو اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں یہ کیا کرنے لگی تھی۔ میں نے نظر جھکا کر اسود سے کہا، میں مجبور ہو گئی تھی، مجھ سے اپنے گھر کے حالات نہیں دیکھے جا رہے تھے۔ گھر میں 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی بہنیں بہت آس کے ساتھ سارا دن انتظار کرتی ہیں لیکن کہیں سے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اسود نے اسے کہا، آپ اب پریشان نہ ہوں، جا کر اپنی امی ابو اور بچوں کے لیے کھانا بنائیں، انشاءاللہ آج کے بعد آپ پر ایسا وقت نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا، مجھے لگا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے جلدی کھانا بنایا اور جا کر اپنی امی ابو اور بہنوں کو اٹھا دیا۔ وہ سب لوگ حیران تھے کہ رات کے اس پہر گل مینا ان کو کھانے کے لیے کیسے اٹھا رہی ہے، لیکن کھانے کی خوشبو محسوس کرتے ہی ان سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ کھانا بن چکا ہے۔ تانیہ، گل رخ اور اقرا تینوں بہنیں بہت خوش تھیں۔ زرمینا نے اپنی بیٹی گل مینا سے پوچھا کہ بچے، رات کو اس وقت کس نے کھانا بھیجا؟ تو میں انہیں بتانے لگی کہ مور جان، میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی کہ اچانک دروازہ پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں راشن کا سامان رکھا تھا اور اس پر لکھا تھا کہ آئندہ بھی راشن دروازے پر مل جایا کرے گا۔ زرمینا نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، جس نیک انسان نے بھی یہ مہربانی کی ہے اللہ اس کو ڈھیر سارا اجر عطا کرے۔ کھانا کھاتے ہوئے 3 بج گئے۔ زرمینا اور اس کی بیٹیوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور شیر خان کے لیے بہت ساری دعائیں کی کہ اللہ اس کو جلد سے جلد ٹھیک کر دے۔ سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ آج ان سب نے خوشی روزہ رکھا تھا۔ میری نظریں بار بار دیوار کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں دل میں خیال آ رہا تھا کہ معلوم نہیں اس نوجوان اسود نے سحری کی بھی ہوگی یا نہیں۔ باقی سب کمرے میں چلے گئے۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ میں نے خاموشی سے سالن روٹی اور چائے کا کپ پلیٹ میں رکھ کر سیڑھیوں پر چڑھ کر دیوار پر رکھ دیا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ دیوار کی طرف دوسری طرف جھانک کر دیکھتی۔ ہم لوگ پٹھان تھے اور ہماری عورتیں بہت سخت پردہ کرتی تھیں، لیکن آج اتفاقاً اسود نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسود کو آواز دوں، مگر پھر امی، ماں اور گھر والوں کے ڈر سے کسی وجہ سے خاموشی سے نیچے اتر آئی۔ میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر دوسرے گھر کے سین میں پھینک دیا۔ اب میں تھوڑی مطمئن تھی اور جان بوجھ کر کچن میں ایسی جگہ پر کھڑی تھی کہ میری نظر سامنے والی دیوار پر رہے۔ ایک ہی لمحے ایک ہاتھ آگے بڑھا، اس نے کھانے کی ٹرے اٹھا لی۔ میں بہت خوش ہوئی، میں نے اپنے محسن کو سحری دی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے باقی سب کے ساتھ نماز پڑھی اور انتظار کرنے لگی کہ وہ سب آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں تاکہ میں جا کر اسود سے برتن لے آؤں۔
थोड़ी देर में सब लेट गए। जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि सब सो गए हैं, मैं दबे पाँव से सीढ़ियों पर चढ़ी। दूसरी तरफ मुकम्मल सन्नाटा था जो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपने हाथों में पड़ी चूड़ियों को ज़ोर ज़ोर से घुमाया। उनसे छन छन की खूबसूरत आवाज़ निकली। 2 मिनट बाद असवद दीवार पर आ गया। उसके हाथ में गुलमीना के बर्तन थे। उसने बर्तन दीवार पर रखे। मैं अपना दुपट्टा दांतों में दबाए खड़ी थी। असवद बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। उसको पहली नज़र में ये लड़की बहुत पसंद आई थी। वो थी ही इतनी प्यारी और मासूम कि अगर कोई इसको एक बार देख ले तो इसका दीवाना हो जाए। असवद ने धीरे से कहा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो हमेशा सहरी बाहर से ही लाकर करता हूँ, लेकिन आज अच्छा लगा आपके हाथों से बनी सहरी करके। लेकिन ख्याल रखिएगा कि कहीं आपके घर वालों को ये बात मालूम हो गई आपके एक अजनबी से इस तरह छुप कर बात करती हैं, तो ये ना हो कि आपके लिए कोई परेशानी बन जाए। ये बात मेरे दिल को भी लगी। मैंने कहा, मैं पूरा ख्याल रखूँगी। आप मेरे मौसिन हैं, इसलिए मेरे दिल ने चाहा कि मैं आपके लिए भी सहरी बना दूँ। मैंने वहाँ से अपने बर्तन उठाए और वापस चली आई। मेरे दिल में वाकई खौफ पैदा हुआ कि अगर अम्मी या बाबा को पता लगा तो इन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि इनके घर का माहौल बहुत सख्त था। मैं सोचते सोचते सो गई। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक खूबसूरत जगह घूम रही हूँ कि अचानक वहाँ एक नौजवान आ जाता है। अभी मैं वहाँ से भागने की कोशिश ही करती हूँ कि वो नौजवान इसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही मेरी नज़र इस पर पड़ती है तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो असवद होता है। ये ख्वाब देखते ही मेरी आँख खुल गई। मैंने खुद को डांटा। एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर खिल उठी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं सबसे नज़र बचाकर शाम को दीवार पर अफ्तारी रख देती और सुबह को सहरी। मेरी असवद से हल्की फुल्की सी बात होने लगी। वो मुझे देखता तो मुस्कुराकर गर्दन झुका लेता था। मेरा दिल हर वक्त इसी के ख्यालों में गुम रहता। वो कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता इसके अल्फाज मुझे और भी दीवाना कर देते थे। वो मेरी बहुत इज़्ज़त करता था। एक दिन उसने मुझे चांदी की चूड़ियाँ ला कर दी और कहने लगा, आप ये पहन लें। जब आप अपने घर में काम करती हुई फिरती हैं तो मुझे आपकी चूड़ियों की आवाज़ काफ़ी भली लगती है। ये सुनकर मुझे ढेरों शर्म महसूस हुई, लेकिन अच्छा भी बहुत लगा। मैंने इसे फ़ौरन चूड़ियाँ ले लीं। मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैंने वो चूड़ियाँ फ़ौरन पहन ली। मैं नीचे की तरफ भागी। मैं बहुत खुश रहती थी। मेरी अम्मी बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती। वो शायद कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं। चूड़ियाँ मेरी कलाई में देखकर अम्मी कहने लगी, गुलमीना, ये चूड़ियाँ कहाँ से आईं? मैंने अम्मी की तरफ देखा। मुझे कोई भी झूठ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या बोलूं। अचानक अम्मी को अब्बू ने आवाज़ दे ली। अम्मी वहाँ से चली गई तो मैंने भी शुक्र का सांस लिया। अभी मैं चूड़ियाँ उतारने ही वाली थी कि मेरी नज़रों के सामने असवद का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। मैंने चूड़ियों से अपना हाथ हटा लिया। अगर अम्मी ने पूछा तो कह दूंगी कि पड़ोस की बच्ची ने ला कर दी हैं। मैंने डटाई से खुद को तसल्ली दी। अजीब बात यह है कि अम्मा ने दोबारा मुझसे इन चूड़ियों का नहीं पूछा। मैंने सिलाई सीखी थी सेंटर में जाकर, मगर मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी। मैं कुछ दिन से ये सोच रही थी कि अपना और अपनी बहनों का खर्च चलाने के लिए कहीं से सिलाई मशीन ले लूँ। मेरे पास बहुत थोड़े पैसे जमा थे जो मैं ना जाने कब से जोड़ रही थी। पहले जब अब्बा मज़दूरी करते थे तो हर ईद से पहले कुछ ना कुछ छोटी बहनों के लिए ले आते थे, लेकिन इस बार मेरी तीनों छोटी बहनें उदास और परेशान थीं, क्योंकि वो भी देख रही थी कि अब्बा तो मुसलसल घर पर हैं। आजकल मेरे और असवद के बीच में बात नहीं हो रही थी। मैं सिर्फ खाना रखाती और बर्तन ले आती थी। आज 10वां रोज़ा था। सब घर वाले नमाज पढ़कर जल्दी सोने के आदी थे, लेकिन मुझे नींद देर से आती थी। मैं बाहर निकल कर सहन में टहल रही थी। मेरे चलने से असवद की दी हुई चांदी की चूड़ियाँ एक धीमी ले में छन छन करके बोल रही थी। मैं सेन में पड़े तख्त पर आ बैठी। मैं सितारों को देख रही थी।
اور سوچ رہی تھی کاش میری زندگی بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہوتی جو اس عمر میں اپنی شادی کے سنہرے خواب سجائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایک دم سے مجھے اپنا نام سنائی دیا۔ کوئی بہت آہستہ سے میرا نام پکار رہا تھا۔ پہلے میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک دم دیوار پر میری نظر پڑی۔ وہاں اسود کھڑا تھا۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں آج اسود سے بات کروں۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مجھے بہت اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر سیڑھیوں پر آ گئی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میں اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے سیاہ چمکدار کپڑے پہنے تھے۔ اس کا چہرہ جیسے چمک رہا تھا، ہلکی ہلکی داڑھی اور مسکراتے ہوئے ہونٹ۔ وہ بالکل کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، کن سوچوں میں گم تھی؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی گھر کی فکروں میں گم تھی۔ اور مجھے کیا سوچنا ہے؟ اس نے ایک عجیب بات کی۔ اس نے کہا، چلو آج چھت پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ انکار کر دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ میں چھت پر چلی آئی۔ وہ بھی اپنی چھت سے ہماری چھت پر آ گیا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں امی یا بہنوں میں سے کوئی اٹھ کر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں نہ چلا آئے، لیکن میرا اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسود نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے ہاتھوں میں خوبصورت گلاب کے پھول تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں ایک دم سے جھجک گئی۔ مجھے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، ارے ڈرو نہیں، یہ میرے گھر میں گلاب کے پودے لگے ہیں۔ مجھے لگا کہ ہر لڑکی کی طرح تمہیں بھی پھول پسند ہوں گے، اس لیے لے آیا۔ وہ مجھ سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ گلاب واقعی میری کمزوری تھے۔ ان سے اٹھتی ہوئی مہک مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے وہ گلاب لے لیے۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر بات کرتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ میں کل شہر جاؤں گا۔ اگر تمہیں عید کے لیے کچھ منگوانا ہے تو بتا دو۔ میں ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کو میرے دل کی بات کیسے پتہ لگ گئی تھی؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے والد بستر پر پڑے ہیں اور گھر میں چھوٹی بچیاں بھی ہیں۔ بچوں کو حالات کا اندازہ نہیں ہوتا، انہیں تو بس عید کے نام سے ہی خوشی ہوتی ہے۔ میں بس اس لیے ہی پوچھ رہا تھا کہ مجھے لگا شاید تم عید کی وجہ سے پریشان ہو۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر گئیں۔ یہ شخص اجنبی تھا، لیکن پھر بھی ہماری کتنی فکر کر رہا تھا۔ اور میرے چچا جو کہ اسی شہر میں کچھ فاصلے پر رہتے ہیں، جب سے ابو کو چوٹ لگی ہے انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں پوچھا تھا کہ کہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے پہلے ہی ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ پر بوجھ پڑے۔ وہ یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، کسی کی مدد کرنے سے بوجھ نہیں بڑھتا، بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ تو بس یہ سوچ کر بلا جھجک مجھے اپنی ضرورتیں بتا دیا کرو کہ یہ تم لوگوں پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اگر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھ کو سلائی کا شوق ہے اور مجھے سلائی بھی آتی ہے، لیکن میرے پاس سلائی مشین نہیں ہے۔ اگر مجھے مشین مل جائے تو میں سلائی کر کے اپنے گھر کی چھوٹی موٹی ضرورتیں آرام سے پوری کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، اتنی سی بات، مجھے پہلے پتہ ہوتا تو اب تک تمہیں مشین مل بھی جاتی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر بار بار میری مدد اسی طرح کریں گے تو میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ اگر کسی کو شک ہو گیا کہ میں آپ سے ملی تھی اور آپ میری مدد کر رہے ہیں تو نہ جانے وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اسود یہ سن کر کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نہ صرف سلائی مشین کا بندوبست کرتا ہوں بلکہ تمہارے لیے سلائی بھی تمہیں گھر بیٹھے مل جایا کرے گی۔
پھر اس نے مجھے کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور نیچے آ گئی۔ اگلے روز دن میں دوپہر 2 بجے دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ امی نے جا کر دروازہ کھولا۔ ان کی باتوں کی آواز سے لگ رہا تھا کہ کوئی مرد دروازہ پر آیا ہے۔ میں سلام پھیر کر باہر نکل آئی۔ سامنے 2 لڑکے کھڑے تھے اور گھر میں تخت پر مشین رکھی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رات ہی تو میں نے اسود کو سلائی مشین کا کہا تھا، اتنی جلدی مشین پہنچ بھی گئی؟ ان دونوں لڑکوں نے جھک کر امی کو سلام کیا اور باہر نکل گئے۔ امی نے خوشی سے پلٹ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ تم ہمیشہ سے کہتی تھی نا کہ اگر سلائی مشین آ جائے تو تم گھر پہ ہی سلائی شروع کر سکتی ہو۔ لو سلائی مشین مل گئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے تو انہوں نے بتایا کہ کسی تنظیم کی طرف سے سلائی مشینیں بانٹی جا رہی تھی۔ انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا، کچھ لوگ سلائی مشینیں لے گئے۔ ایک مشین بچ گئی تھی تو امام صاحب نے کہا کہ اس محلے میں ایک محنت کا شیر خان رہتا ہے۔ پچھلے دنوں اس کی ٹانگ میں گہری چوٹ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بستر پر پڑا ہے اور کام پر بھی نہیں جا سکتا۔ یہ مشین اس کے گھر پہنچا دو تاکہ ان کی خواتین محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکیں۔ یہ لڑکے تمہارے ابا کا نام پوچھتے ہوئے گھر تک پہنچے ہیں۔ بیٹا اب میں محلے کی عورتوں کو کہوں گی کہ وہ تم سے کپڑے سلوا لیا کریں۔ اچھا ہے اگر کچھ سوٹ سل گئے تو بچیوں کے لیے کچھ عید کا سامان آ جائے گا۔ میں نے امی سے کہا، جی امی جان، اللہ پاک نے ہم غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ان لوگوں کو فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں دل ہی دل میں اسود کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے کمال مہارت سے سلائی مشین پہنچا دی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ میرے پاس محلے کی عورتیں بھی کپڑے سلائی کروانے آ رہی تھیں اور ساتھ ہی وہی لڑکے جو امی کو مشین دے کر گئے تھے، انہوں نے بچوں کے کپڑے لا کر دے دیے کہ ہمارا ایک بوتیک ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو مسلسل ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اب امی سارا دن میرے ساتھ گھر کے کام کروا کر سلائی کروا رہی تھی۔ کبھی تو یوں ہوتا کہ رات کو بھی میں اور امی مل کر سلائی کرتے۔ اس دن کے بعد اسود نے دوبارہ میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کھانا میں ہر روز رکھ رہی تھی۔ ایک دن امی ابو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ چھوٹی بہنیں پڑوس میں قرآن خوانی پر چلی گئی۔ میں اکیلی گھر پر سلائی کر رہی تھی کہ اچانک میرا دل چاہا کہ میں اسود سے جا کر بات کروں۔ میں خاموشی سے سیڑھیوں پر چڑھی اور برابر کے گھر میں جھانکا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح پریشان ہوگی کہ اس گھر میں خشک پتوں اور ریت مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں دل ہی دل میں پریشان تھی کہ اسود اس جگہ کیسے رہ سکتا ہے۔ ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں میرا چچا زاد زمان خان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میرا دھیان نہیں گیا تھا، شاید چھوٹی بہنیں باہر سے دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ میں اندر کی کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب کھڑا تھا کہ میرا نیچے اترنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے سر پر موجود دوپٹے کو آگے کھینچا اور زمان خان سے کہا کہ لالا راستہ چھوڑو، میں آپ کو آواز دے کر آنا چاہیے تھا۔ زمان خان پیچھے نہیں ہٹا بلکہ ایک سیڑھی اور آگے بڑھ کر آ گیا۔ مجھ کو اس کی نیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں اسے دھکا دے کر بھی نیچے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ میں نے ایک امید پر برابر والے خالی مکان پر نظر ڈالی۔ زمان خان میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیوں پیاری، کسی کو اس ویران مکان میں چھپا رکھا ہے کیا؟ یہ مجھ سے پہلے بھی کوئی ملنے آیا تھا۔ بہت دن سے سوچ رہا تھا گھر کا چکر لگا لوں، لیکن چاچا گھر ہوتا ہے یہ سوچ کر نہیں آیا تھا۔ لیکن بھلا ہو قسمت کا، تھوڑی دیر پہلے میں نے چاچا چاچی کو ڈاکٹر کے کلینک پر دیکھا۔ ابھی وہاں بہت رش ہے، سوچا میں تم سے مل آتا ہوں۔ اچھا ہوا کہ چھوٹی بھی گھر نہیں ہے، میرے ساتھ بیٹھو نا۔ تھوڑی دیر اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھے بچپن سے ہی زمان خان زہر لگتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 8 سال بڑا تھا، لیکن اس کی نظروں میں ہمیشہ کچھ عجیب سا ہوتا تھا جسے دیکھ کر میں گھبرا جاتی تھی۔ بہانے سے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا تھا، ہم لوگ پہلے ان کے ہی پڑوس میں رہتے تھے۔
لیکن میرے بابا کو زمان خان کی حرکتوں کا اندازہ تھا، اس لیے کہ وہ پورا دن گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار امی رشتہ داروں کی فوتگی پر گئی ہوئی تھی، ہم بہنیں گھر میں اکیلی تھی۔ زمان خان موقع فائدہ اٹھا کر گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹی بہنوں نے ڈر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ ایک محلے دار کو آواز آ گئی اور یوں ان لوگوں نے موقع پر پہنچ کر زمان خان کو ٹھیک ٹھاک مرمت کی تھی۔ یہ بات کسی نے بابا کو بھی بتا دی تھی۔ بابا چاچا کی خوب لڑائی ہوئی تھی۔ چاچا نے بابا سے کہا، گھر کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، لڑکا بڑا ہو گیا ہے، اب اس کی اور گل مینا کی شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن بابا نہیں مانے اور ہمیں لے کر وہ محلہ چھوڑ کر یہاں آ بسے تھے۔ میں نے زمان خان کو غصے سے دیکھ کر کہا، لگتا ہے تم بھول گئے ہو پچھلی بار تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں آواز دے کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، اسی دن کا تو بدلہ لینا ہے تم سے، اور آج محلہ دار بھی تمہیں نہیں بچا سکتے۔ میں پوری تیاری سے آیا ہوں۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر میرے منہ پر بھی رومال رکھ دیا جس میں کوئی تیز بدبودار دوائی لگی ہوئی تھی۔ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ برابر والے مکان میں سے درخت پر بیٹھا ہوا کوئی بہت بڑا پرندہ تیزی سے اڑ کر آیا اور زمان خان کے چہرے کو پوری طرح سے نوچنے لگا۔ زمان خان تیز چیخ مارتا ہوا سیڑھی سے گرا۔ وہ ایک بہت بڑا عقاب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسود کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے اپنے ایک بازو میں مجھے پکڑا اور تیزی سے اڑ کر زمین پر آ گیا۔ میں ابھی پوری طرح بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ زمان خان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ایک دم باہر کا دروازہ کھلا۔ امی بابا ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ اسود ابھی تک مجھے پکڑ کر کھڑا ہوا تھا کہ زمان خان نے شور مچا دیا اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بلانے لگا کہ دیکھیں آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ امی بابا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ پڑوس بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ زمان خان ان کو کہنے لگا کہ یہ لڑکا گل سے ملنے روز آتا ہے۔ آج مجھ کو کسی نے دکان پر بتایا تو میں گھر آیا اپنی کزن کو سمجھانے۔ یہاں یہ دونوں پہلے سے موجود تھے۔ میری حالت دیکھ کر پڑوسن بھی ہر طرح کی باتیں کرنے لگی۔ بابا غصہ سے آگے بڑھے۔ انہوں نے میری بازو اسود سے چھڑائی۔ میں ایک دم سے زمین پر گر پڑی۔ بابا کو شاید زمان کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو عجیب منظر تھا۔ امی میرے پاس بیٹھی تھی، خاموشی سے رو رہی تھی۔ میں اٹھ کر فوراً بیٹھ گئی۔ میں نے امی سے پوچھا، امی جان بابا کہاں ہیں؟ مجھ کو ان سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے غصہ سے میری طرف دیکھا اور کہا، اب کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ ذرا بھی شرم نہیں آئی ہماری نظروں میں دھول جھونک کر؟ میں بے بسی سے چیخ اٹھی، امی جانے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے لیے میرا یقین کرو۔ امی نے غصے سے مجھے تھپڑ مارا۔ انہوں نے میری طرف سبز رنگ کا فراک پھینکا اور کہا، چپ چاپ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح تھوڑی دیر میں زمان خان سے ہونے والا ہے۔ امی ابھی اٹھ کر دروازے تک ہی گئی تھی کہ ایک نہایت تیز غصے بھری آواز سن کر ڈر کر رک گئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اسود میرے برابر میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ وہ غصے سے چیخا تو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی دیواریں بھی ہل گئی ہوں۔ تم لوگ کیوں یقین نہیں کرتے؟ ایک بار گل کی بات تو سن لو۔ اور وہ زمان خان اب میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ سکتا۔ شور کی آواز سن کر میرے بابا اور چچا دونوں بھاگ کر آ گئے۔ سامنے اسود کو اس حالت میں دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئے۔ بند کمرے میں اسود کی موجودگی اور اس اسود کا چہرہ دیکھ کر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ جیسے ہی زمان خان کمرے میں آیا، اس نے اسود سے کہا، تھوڑی دیر پہلے تو تم ایک دم بھاگے تھے، لیکن اب مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ زمان اسود کی طرف لپکا۔ ایک دم اسود نے زمان کو گلے سے پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ اب اسود کی شکل بری طرح بگڑ چکی تھی۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکی خود بخود کھل رہے تھے اور بند ہو رہے تھے۔ کمرے میں ایک دم تیز ہوا چلنے لگی تھی۔
میری امی ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ اب زمان خان کو سمجھ آیا کہ جسے وہ انسان سمجھ کر الجھ بیٹھا ہے وہ تو کوئی خطرناک مخلوق ہے۔ اسود نے غصے سے شیشے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور منہ میں کچھ پڑھ کر شیشے پر پھونک مار دی۔ میں حیرت سے اسود کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے بھی یہ بات بہت عجیب تھی کہ جس سے میں اتنے دن سے بات کرتی ملتی رہی ہوں وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک دم شیشے پر یوں منظر چلنے لگا جیسے ٹی وی پر فلم چلتی ہو۔ زمان خان چھپ کر گھر میں داخل ہوا اور سیڑھیوں پر جا کر جیسے ہی مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ پھر وہاں اسود کی آمد یہ سب بابا اور چاچا دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی امی بھی۔ زمان خان زمین پر پڑا ڈر اور خوف کی وجہ سے رونا شروع ہو چکا تھا۔ چاچا کی نظریں جھک چکی تھیں۔ ابا خطرناک تیوروں کے ساتھ لاٹھی کے سہارے زمان کی طرف بڑھے، لیکن اسود نے اس کو زمین سے اٹھا کر چھت کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے بعد غصے سے کہنے لگا، یہ گھٹیا انسان اس معصوم لڑکی سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے صرف گل کو اس سے بچایا ہے۔ جس وقت گل مینا کے باپ کو چوٹ لگی اس وقت یہ باپ بیٹا کہاں تھے؟ جس وقت اس گھر میں فاقے ہو رہے تھے یہ لوگ کہاں تھے؟ جب یہ معصوم لڑکی بھوک سے گھبرا کر اپنے بہن اور ماں باپ کے لیے آدھی رات کو گھر سے نکلی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میرا بسیرا برسوں سے اس ویران گھر میں ہے۔ میں نے کبھی کسی انسان کو پریشان نہیں کیا، لیکن اس لڑکی کا غلط قدم اٹھانے کا فیصلہ مجھے اس بات پر مجبور کر گیا کہ میں اس کی مدد کروں۔ اب اس لڑکی سے اگر کسی کی شادی ہوگی تو وہ میں ہوں۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر مجھے ہوش آ گیا۔ میں جو کب سے سن بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسود کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسود سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو زمان کو چھوڑ دو۔ اس نے ایک بار پھر زمان کو پھینک دیا۔ بابا نے چاچا اور زمان کو گھر سے نکال دیا۔ میری تینوں بہنیں ڈری سہمی کھڑی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے بابا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ امی بھی پریشان تھی۔ میں نے اسود کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ماں باپ کی طرف۔ میرے لیے فیصلہ مشکل تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اسود کے ساتھ کیسے چلی جاؤں۔ اسود ایک امید کے ساتھ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، ابو معذور ہو چکے تھے، چھوٹی بہنوں کا کوئی آسرا تھا تو وہ بھی میں تھی۔ میں نے اسود کو انکار کر دیا۔ وہ گہرے دکھ کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس بات کو 4 سال بیت چکے ہیں۔ میری تینوں بہنیں پڑھائی کر رہی ہیں۔ میرا ایک بوتیک ہے۔ ابو کا مناسب علاج ہو رہا ہے۔ میں نے ایک اچھی سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے۔ اسود اس دن کے بعد پلٹ کر نہیں آیا، لیکن ایک کے بعد ایک کر کے وہ ہمارے سارے مسئلے حل کرتا رہتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن اپنی محبت سے مجبور ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ میرے لیے آتا ہے اور مایوس لوٹ جاتا ہے۔ میری امی بھی جانتی ہیں یہ میرے انکار کی وجہ کیا ہے۔ امی ابو اب اس بات پر بھی رضامند ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اسود سے نکاح کر سکتی ہوں، لیکن میں اس انتظار میں ہوں کہ میری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں۔ ہر جمعرات میرے سرہانے ڈھیر سارے سرخ گلاب مجھ کو احساس دلاتے ہیں کہ اسود آج بھی میرے پاس ہے اور اس کی محبت آج بھی ان پھولوں کی طرح مہکتی ہے۔ کون جانے ہم دونوں کا یہ انتظار کب ختم ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بتائیے آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو کہانی آج کی کیسی لگی ہے، اور جانے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔